अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाहदार तबके को मिलने वाली तनख्वाह काफ़ी नहीं है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कल उन्होंने कहा था कि अब हम तजर्बाकार हो गए हैं, लेकिन हुकूमत में अगर आपका तजर्बा ना हो तो नहीं आना चाहिए। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे। कुछ सेनेट इंतखाबात को लेकर रेफरेंस हुकूमत की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर रुजू कर लिया गया है। अदालत से सदर पाकिस्तान ने हुकूमती रेफरेंस पे दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ साथ PDM मर्दान में पावर शो किया है। मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़िताब किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़िताब किया। बिलावल भुट्टो साहब आज शरीक नहीं हुए, उनकी नुमाइंदगी यूसुफ गिलानी साहब ने की है। निज़ामी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आसिफ जरदारी साहब से मंसूब की जा रही है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ साहब को ये पैगाम दिया है कि सेनेट इंतखाबात तक इस्तीफ़े ना दिए जाएँ, तो यानी क्या लॉन्ग मार्च भी ना किया जाए? अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि ये सेनेट के इंतखाबात तो पहले भी मार्च में होना था, तो अपोजिशन को अपना लाए अमल भी उसको देख के ही बनाया होगा। तो जरदारी साहब का ने अगर वाकई ये कहा है तो ये तो सारा अपोजिशन के प्रोग्राम को अपसेट कर देगा। लेकिन मेरे ख्याल से शायद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है जी और नायब सदर वो बेहतर बता सकते हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? जी वास्सलाम, अल्लाह करम जी, आप ठीक हैं? और ठीक है। ये जरदारी साहब ने जो अगर वाकई कहा तो ये तो स्पेनर इन द वर्क्स नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है। और वैसे भी इस्तीफ़े का फ़ैसला और इस्तीफ़े कब दिए जाएंगे ये तो 1 फरवरी के बाद ही फ़ैसला होगा, क्योंकि 31 तक हमारी डेडलाइन है। उसके बाद 1 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और इस्तीफ़ों का फ़ैसला भी करना, कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये फ़ैसला भी उसके बाद होना है। तो अगर इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन जल्दी हों, ताख़ीर से हों या अपने मुकर्रर टाइम पे हों, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। तो अगर ऐसी कोई बात कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात की है, तो अगर वो ऐसी बात हुई है, राय हमेशा मुशावरत से ही फैसले होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मशवरा हमें कम से कम मुझे इल्म नहीं है कि मौसूल हुआ है। हाँ जी, और ये वज़ीर ख़ारजा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने आज फरमाया जी कि जल्दी इस्तीफ़े दें, आप क्यों नहीं इस्तीफ़े दे रहे। ये कोई ड्रामा है या इनको वाकई को जल्दी है कि आप इस्तीफ़े दें? क्योंकि इस्तीफ़े का मामला है वो तो आपने जैसे ख़ुद फरमाया कि 31 तक डेडलाइन है और PMLN के तो कहते हैं कि आ भी गए इस्तीफ़े, तो लेकिन उनको कब स्पीकर के हवाले किया जाएगा ये तो आपकी सवाबदीद पे है। कुरैशी साहब को क्या जल्दी है? नहीं, कुरैशी साहब अपनी राय रखते होंगे, लेकिन इस्तीफ़े देने का फ़ैसला और कब दिए जाएंगे ये सिर्फ PDM की क़यादत ही करेगी। तो इसमें हुकूमत के वज़ीर अपना काम चूँकि इतना अच्छा करते हैं तो वक्त बच जाता है उनके पास मुल्क के मामलात से, तो वो इस किस्म की चीज़ों में अक्सर दखल अंदाज़ी ज़रूर करते हैं। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि महज ड्रामा है जो अपोजिशन का, जैसे कि उन्होंने ख़ुद किया था। आपको याद है कि जब इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर के पास जाके कंफर्म नहीं किए थे जब धरने के दौरान 2014 में, शायद वो समझ रहे हैं ये भी एक उसी किस्म का ड्रामा है। नहीं, वो तो इस्तीफ़े दिए गए और फिर आकर बंद कमरे में कहा गया कि इस्तीफ़े हमारे कबूल ना कर लेना कहीं और फिर 5 महीने बाद आकर उन 5 महीनों की तनख्वाह भी ले ली और इस्तीफ़े भी वापस ले लिए। तो उनका तरीका और था। हमारा तो एक मकसद है और वो निज़ाम की बेहतरी है, तो उस पर इंशाअल्लाह PDM कायम रहेगी। और अगर इस्तीफ़ों का फ़ैसला होता है तो इस्तीफ़े भी इंशाअल्लाह सारी PDM देगी। निज़ामी साहब, ये शहजाद साहब कह रहे हैं जी किस्सा आज भी NRO का है। 2 दिन पहले शिबली फराज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि जो मीटिंग हुई बेसिकली FATF की बिलिंग के लिए, उस पे जी मशरूत कर दिया अब्बासी साहब ने, अपोजिशन ने, कि पहले आप नैब पे बात करें, नैब के कानून पे, और फिर हम FATF पे बात करेंगे, यानी सौदेबाजी करना चाहिए।
وہ تو ایک میٹنگ کا احوال سنا رہے ہیں، لیکن اپوزیشن میٹنگ کا احوال جو سنا رہی ہے وہ شاید عوام تک نہیں پہنچا. نہیں، لیکن دیکھیں شبلی فراز صاحب کو میں نے اسی وقت پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جی کہ یہ تو پرانی بات ہے. جی آج آپ کو کوئی خیال ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم دیر آئے عباسی صاحب آپ کا بھی ذکر خیر تھا اس میں تو یہ اب انہوں نے نئی طویل گھڑی ہے کہ جی یہ ہے این آر او مانگنے کا طریقہ، اور شہزاد اکبر جو صرف ہیں ہی اسی کام کے لیے کہ وہ یہ بہتان تراشی کرتے رہیں، انہوں نے اس کی بڑی براد از خرابی بسیار تائید بھی کی ہے. دیکھیں میں ان وزیروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اکثر میرا نام لیتے ہیں تو یاد کرنے کا بہت شکریہ. میں بھی ایک سوال کر دیتا ہوں کہ ذرا یہ سارے وزیر مشورہ کر کے بتا دیں کہ یہ جو فیٹ ایف کی بل کی میٹنگ جس میں نیب کا بل حکومت لے کر آئی تھی، اپوزیشن نہیں لائی تھی، وہ کہاں ہوتے تھے؟ یہ میٹنگز کہاں ہوتی تھیں اور کس کی وساطت سے ہوتی تھیں؟ تو آپ کو حقیقت عیاں ہو جائے گی. اور کیا میں نے یہ بات وہاں نہیں کہی تھی کہ آپ اس بل میں لکھ دیں کہ اس کا اطلاق پاکستان مسلم لیگ نون پر نہیں ہوگا؟ ہم نے یہ کہا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تمام جو ترامیم ہیں ہم قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بھی دے چکے ہیں مارچ اس مہینے میں، اس سال میں. اس کے بعد حکومت کو بھی بھیجے تھے. جو بل وہ لائے تھے اس کے جواب میں کہ اگر آپ واقعی نیب کو ان جو ترامیم جس کا پوائنٹ آؤٹ سپریم کورٹ نے کیا ہے، کونسل اسلامک آئیڈیالوجی نے کیا ہے، عدالتی فیصلوں نے کیا ہے، اگر ان کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ترامیم ضروری ہیں. شک وائز اگر بات کرنا چاہتے ہیں میں سب کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو رہا ہے تو لکھ دیں اس کے اندر کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ اطلاق ہوگا اس کا. مثلا ایک بات یہ کرتے ہیں جی، انہوں نے کہا جی کہ 85 سے نہ کریں 99 سے کریں. کیا یہ ممکن ہے کسی قانون میں؟ یہ سب سے بڑی خرابی ہے نیب کے قانون کی کہ 99 میں قانون بنا اور یہ کہا گیا کہ آج سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال کے جو معاملات ہیں آج وہ غیر قانونی ہو گئے. یہ دنیا کے کسی قانون میں ممکن نہیں ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ یا 99 کو 85 میں لے جائیں یا 85 کو 99 میں لے آئیں. کہ اگر ایک چیز 85 سے 99 تک لیگل تھی، وہ وقت گزر چکا ہے، اس کو آپ آج اللیگل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اگر آج آپ ترمیم کر رہے ہیں قانون میں تو اس کا اطلاق جو ہے وہ آج سے ہو سکتا ہے، وہ ماضی میں نہیں ہو سکتا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون کا یہ بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ جس دن سے آپ اس کو پروملگیٹ کریں، اس کو اثر انداز کریں، اسی دن سے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کا اطلاق ماضی پہ نہیں ہو سکتا. ہم نے پھر بھی کہا، میں نے کہا یہ سب رہنے دیں، مسلم لیگ نون پہ اطلاق کر دیں، تمام باتوں کو اطلاق کر دیں. جی 1 ارب روپے کی بات کرتے ہیں. 1 ارب ہم نے کہا کہ ایف آئی اے موجود ہے، دیگر قوانین موجود ہیں. ایف آئی اے کا تو ہر کیس جو ہے نیب کا وہ تو سینکڑوں ارب میں ہوتا ہے. تو آپ یہ کسی سیکرٹری کو پکڑ لیا، کسی کو کہا جی تمہیں یہ 20 لاکھ کی تمہاری یہ ہو گئی ہے، کسی سے یہ پکڑ لیا. ایک ایک شک پہ قومی اسمبلی کے اندر بحث ہو چکی ہے. یہ بڑی دیر سے ان کو یاد آئی ہے. یہ صرف ایک کوشش ہے ٹینورٹ کرنے کی. تو این آر او جو دیا گیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. وہ چینی والے ہیں، وہ گندم والے ہیں، وہ ایل این جی والے ہیں، وہ دوائیوں والے ہیں، وہ بی آر ٹی ہے، وہ پتہ نہیں کون کون سا پورٹس اینڈ شپنگ ہے. ہر وزیر تو یہاں این آر او لے چکا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. آج آپ کیس دیکھ لیں، کتنے کیس نیب میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے اوپر دوائیوں کا وزیر نکالا گیا کہ اس نے دوائی میں چوری کی ہے. آج تک نیب اس کی کمپلینٹ ویریفیکیشن مکمل نہیں کر سکا. تو میں آج بھی کہتا ہوں اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو نیب کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. ختم نہیں کر سکتے ہیں تو بدل لیں. ہماری جو ترامیم ہے قومی اسمبلی میں دی ہوئی ہیں، ان کو اگر سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے تو ان کو نام قبول کریں، لیکن ملک نہیں چلے گا. غیر ایک کالے اور اندھے قانون سے ملک نہیں چلے گا. میں آج بھی کہتا ہوں
اس کے اندر لکھ دیں قانون میں کہ اس کا اطلاق مسلم لیگ نون پر ہوتا رہے گا جو مشرف نے نیب کا قانون بنایا تھا. کوئی ڈر نہیں ہے. اور یہ بھی ذرا یہ سارے وزیر مل کے بتا دیں کہ آج تک آپ نے کون سے کیس بنائے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف. ایک کرپشن کا کیس یہ ہماری حکومت کا بنا سکیں؟ ایک بتائیں نا ذرا. ہم تو کہتے ہیں کہ نیب کی تفتیش میں، نیب کی عدالتوں میں کیمرے لگا کر عوام کو دکھائیں. کس بات سے ہیں؟ یہ بھی ہم نے لکھا تھا اس میں کہ کیمرے لگائے جائیں نیب کی تفتیش اور عدالتوں میں. تو یہ عجیب سی یہاں جھوٹ بولنے کی اتنی عادت بن گئی اس حکومت میں کہ وزیراعظم سے لے کر آخری وزیر تک صرف جھوٹ پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ملک کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب، ایک تو یہ بتا دیں، یعنی جو 1 ارب روپے کا حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ رکھی کہ 1 ارب روپے سے آغاز ہو نیب کی کارروائی کا، ایک تو یہ بتا دیں کیا یہ واقعی اپوزیشن نے ڈیمانڈ رکھی تھی، یہ سجیشن تھی آپ کی؟ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کھل کر بتائیں، تو شہزاد اکبر صاحب کو اگر ہم دعوت دیں تو آپ ان کے سامنے یہ سب باتیں بیٹھ کے کر لیں، آپس میں مناظرہ کر لیں، دودھ کا دودھ پانی. مناظرہ تو کر چکے ہیں ندیم بابر. نہیں، وہ ندیم بابر صاحب کو تو اس پہ آتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں بس. سب مناظرہ میں بالکل کرنے کو تیار ہوں. میں جھوٹ سے مناظرہ نہیں کر سکتا، معذرت سے. میں تو حقائق کی بات کروں گا. یہ جو ہماری ترامیم نہیں ہے، یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں. میں تو ایک سوال کا جواب دے دینا کہ یہ جو میٹنگز ہوتی تھیں اس بل پر، یہ بل کون لے کر آیا، کہ کہاں میٹنگ ہوتی تھی اور کس کی وساطت سے ہوتی تھی، تو پھر آپ کو حقیقت کا علم ہوگا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نیب میں کہ بل کو ڈسکس کریں، حکومت لے کر آئی. ہم نے کہا جناب یہ ترامیم ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ضروری ہیں. ہم قومی اسمبلی میں بھی دے چکے ہیں، ہم گورنمنٹ کو بھی بھیج چکے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 ارب سے کم اگر نیب 2 لاکھ کے بھی کام کرے گی، بڑی اچھی بات ہے، کر لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم پہ تو کیس سینکڑوں ارب کے بنتے ہیں. اس کا اطلاق کہاں سے ہوگا؟ جو چیز آپ کو قبول نہیں ہے اس کو رہنے دیں. لیکن نیب کا قانون آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. نیب کا قانون بنیادی انسانی تقاضوں سے متصادم نہیں ہو سکتا. نیب کا قانون اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں ہو سکتا. انصاف کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہیں ہو سکتا. جو ڈائریکشنز موجود ہیں سپریم کورٹ کی، کونسل اسلامی آئیڈیالوجی کی، ہم نے اس کے مطابق اپنی رائے دے دی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ رائے نہیں ٹھیک، آپ اس کو ختم کر دیں، نہ مانیں. اس میں NRO کی بات ہی نہیں ہے. ہم نے کب کہا کیس ختم کریں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کیس بھی رہنے دیں، ہمارے کیس ہی چلا دیں. وہ ایک اور بات کہی شہزاد اکبر صاحب نے کہ یہ NRO جب نہیں ملا تو تب اپوزیشن نے PDM کی بنیاد رکھی. کیا یہ جو تعلق جوڑتے ہیں وہ یہ اب نئی کہانی ہے. یہ وہی کہانی وہاں جوڑنے کی کوشش ہوگی. NRO نہ یہ دے سکتے ہیں نہ ہمیں چاہیے. میں تو پوچھتا ہوں نا، میں نے نہیں کہا تھا اس میٹنگ میں کہ مسلم لیگ نون پہ اطلاق رہنے دیں اس کا. تو NRO ان کو ضرورت ہے، ہمیں کسی NRO کی ضرورت نہیں ہے. اور جن کو انہوں نے NRO دیے ان کے نام بھی سب جانتے ہیں. آج ہر وزیر NRO شدہ ہے. کون سا وزیر ہے جو NRO کے بغیر گزارا کر رہا ہے؟ یہ سب حقائق سامنے آئیں گے، یہ زیادہ دیر چھپیں گے نہیں. جی ٹھیک ہے. عباسی صاحب آپ کے سامنے رکھ دیے چینی کا سکینڈل، ہم نے LNG کا سکینڈل رکھ دیا ہے، چوری کے سکینڈل رکھ دیے ہیں، دوائیوں کے سکینڈل رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے یہ جانیں گے کہ میٹنگز کس کی وساطت سے ہوتی تھیں اور شہزاد اکبر صاحب بھی کیا ان میٹنگز کا حصہ ہوتے تھے. بریک کے بعد یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ یہ میٹنگز کس کی وساطت سے ہوتی تھیں اور ان میٹنگز کا کیا شہزاد اکبر صاحب بھی حصہ ہوتے تھے؟ یہ ان وزیروں کو بتانے دیں جو آج باتیں کر رہے ہیں، سب کو بتانے دیں. شبلی فراز صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ کہاں تھے، ان میٹنگز میں تھے یا نہیں تھے. اور یہ بھی بتا دیں شکے کتنی تھی. 115 امینڈمنٹ سے زیادہ تھیں. یہ ہماری پروپوزل، ہم نے پروپوزل بھی نہیں دی. یہ نوٹس تھے جو فاروق نائک صاحب نے وہاں پر دیے کہ بات چیت کرنے میں سہولت ہو. اس ساری بات کی حقیقت یہ ہے کہ حکومت لائی بل. حکومت نے کہا جی نیب پر بات کرتے ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں، ملک نہیں چل رہا نیب کے ہوتے ہوئے.
ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہم قومی اسمبلی میں دے چکے ہیں ترامیم. انہوں نے کہا نہیں، اس پہ شک وار بحث کر لیں. اس میٹنگ میں بیٹھا گیا. فاروق نائک صاحب نے جو اپنے نوٹس بنا کر لائے تھے وہ نے کہا جی میں یہ اس بحث کو آسان بنانے کے لیے یہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ سب باتیں میں پہلے بھی ٹی وی پر کر چکا ہوں. انہوں نے ان کے دے دیے، اور میں نے ان سے وہاں مذاکراً کہا، میں کہا جناب یہ نہ ہو کہ آپ حضرات یہ کل لہراتے پھریں ان کاغذات کو کہ ہم سے این آر او مانگا جا رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ 4 گھنٹے بعد قومی اسمبلی میں وہ کاغذات لہرائے گئے اور کہا کہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. اور جو ان وزراء کے اپنے تاثرات تھے ان میٹنگز میں وہ مجھ سے نہ دہرائیں تو بہتر ہے. میٹنگ کی بات میٹنگ میں رہنی چاہیے. میں اس اصول پہ ہمیشہ کاربند رہتا ہوں. وہ اعتماد میں بات ہوتی ہے. اگر یہ باہر بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے صرف ایک سوال ہے کہ میٹنگ کس کی وساطت سے ہوتی تھیں اور کہاں پر ہوتی تھیں، اس کا جواب دے دیں یہ وزراء. امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. جو امینڈمنٹس قومی اسمبلی میں دی گئی ہیں جو فاروق نائک صاحب کے نوٹس میں تھیں، اس پر اگر ان کو اعتراض ہے تو لکھ کر بھیج دیں کہ کون سا اعتراض ہے، میں لکھ کر جواب دے دوں گا. میں ہر ترمیم کو جانتا ہوں، اس کی ضرورت جانتا ہوں. میں نے نیب کو فیس کیا ہے، پچھلے 99 سے 2008 تک فیس کیا ہے، پھر آج 2018 سے آج تک فیس کر رہے ہیں. تو نیب ایک ایسا قانون ہے جس میں انصاف نہیں ہے. اس بات کو سوچ لیں. ہم نے بھگت لیا ہے. میں پھر کہتا ہوں ترمیم میں لکھ دیں کہ نون لیگ پر اطلاق رہے گا. آپ بھگت سکتے ہیں تو رہنے دیں یہ قانون. عباسی صاحب، یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تھوڑا بہت جی کہ یہ ایک تحریک ہوئی تھی پاکستان کے بزنس مین کی طرف سے اور صنعت کاروں کی طرف سے کہ اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، ماحول بڑا خراب ہے کاروباری. اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں فیصلہ ہوا تھا کہ نیب کے قانون پر نظر ثانی کی جائے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے. یہ میٹنگ کس سے ہوئی تھی؟ یہ ان کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی تھی، ان کی آرمی چیف سے میٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا تھا. جی مجھ سے ہوئی تھی. مجھ سے ہوئی تھی. کس سے؟ اس کے نتیجے میں حکومت نے کہا کہ ترمیم کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. حکومت نے کہا، ہم نے نہیں کہا. ہاں یہ صحیح بات ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس نیب کو ختم کریں. نیب میں صرف ایک لفظ کی ترمیم چاہیے، اس ایکٹ کو ختم کریں. اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہے، آپ کے پاس قانون، بے پناہ قانون موجود ہیں کرپشن پکڑنے کا. کرپشن پکڑنی ہو. عباسی صاحب، یہ ایل این جی کی بارے میں آپ کے ندیم بابر صاحب سے ایک پروگرام میں کچھ کیا کہتے ہیں اس کو مناظرہ ہے، لیکن چلے آپ ان کے ساتھ تھے. یہ بات بتائیے کہ یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ندیم بابر تو آپ کی گورنمنٹ میں بھی شامل تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریٹ صحیح نہیں تھا، اس کی شرائط ٹھیک نہیں تھی ایل این جی کے پلانٹس کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا معاملہ ہے ندیم بابر صاحب کے ساتھ؟ جب آدمی نوکری کر رہا ہو تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے. انہوں نے نوکری کرنی ہے تو آج ہر چیز بری لگتی ہے، لیکن کم از کم اس بات کا ضرور اعتراف کیا ہے انہوں نے کہ اس ملک کا گزارا ایل این جی کے بغیر نہیں ہے. اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایل این جی کی سپلائی چین بنائی، 2 ٹرمینل لگائے اور پائپ لائنز بنا دیں. آج 1400 MMCFD ملین کیوبک فیٹ پر ڈے گیس ملک میں آ سکتی ہے. اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سب سے سستے ترین پاور پلانٹ ایل این جی بیسڈ جو دنیا میں سب سے سستے ترین بجلی بناتے ہیں وہ پاکستان میں لگائے. 4 پلانٹ جو 4800 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں. اس بات کا بھی اعتراف ہوا کہ جو یہ حکومت ہے یہ نہ کوئی ایل این جی ٹرمینل لگا سکی ہے، نہ پائپ لائن بنا سکی ہے، اور نہ آج کسی ایل این جی ٹرمینل یا پائپ لائن پر کام ہو رہا ہے. یعنی اعتراف تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد طرح طرح کے جھوٹ بولے گئے، تو میں جھوٹوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے. بات بڑی سیدھی ہے کہ آج نہ ملک میں گیس ہے نہ بجلی ہے. اس کا جواب دہ کوئی ہے؟ اور جو آج ایل این جی خریدی جا رہی ہے اس سے آدھی قیمت پر خرید سکتے تھے.
اس کا جواب کوئی دینے والا ہے؟ اور ایل این جی نہ ہونے سے جو آپ ڈیزل اور تیل سے بجلی بنا رہے ہیں اس سے پاکستان کا ابھی تک 150 ارب کا نقصان اس سال میں ہو چکا ہے۔ میں جو گروتھ میں کمی ہوئی، جو انڈسٹری تباہ ہوئی، جو معیشت کو نقصان پہنچا اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ گن کر دیکھ لیں کہ اس قسم کی جو رقم ہے وہ اس دفعہ ضائع کی گئی۔ اب میں الزام لگاؤں کہ یہ کرپشن ہے، یہ میں الزام بالکل لگا سکتا ہوں، لیکن میرا وہ رویہ نہیں ہے جو اس حکومت کا ہے۔ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ یا کرپشن ہے یا نالائکی ہے۔ تو یہ خود بتا دیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے، کرپشن کیا ہے یا نالائکی کی ہے، یہ دونوں ہیں۔ یہ بتائیے کہ ندیم بابر صاحب یا عمر ایوب جو آپ کے دور میں بھی وزیر تھے، یہ ان کا اس ایل این جی اور باقی پالیسی سے کوئی تعلق تھا کیا؟ ان کا بھی کوئی رول تھا یا کیبنٹ میں انہوں نے اعتراض کیا اس معاملے میں؟ نہیں، یہ دیکھیں مجھے یاد نہیں ہے کہ جب یہ سب ہو رہی ہے، تقریباً 2013 14 15 میں یہ سارا کام ہوا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب تو ڈی سیٹ ہو گئے تھے، اور میں نے ان سب کو کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو پیٹرولیم منسٹری جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیں نیب کو کہ ہمیں یہ خرابی نظر آئی ہے۔ ابھی تک میرے خلاف کوئی پیٹرولیم منسٹری نے شکایت نہیں کی، تو وہ لکھ کر بھیج دے۔ ہم نے تو جو ہماری سمجھ میں تھا کام کیا ہے، اور دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی ملک اتنی تیزی سے ایل این جی چین نہیں لگا سکا، اور سینکڑوں ارب کا سالانہ فائدہ آپ کو ایل این جی ٹرمینلز دے رہے ہیں، سینکڑوں ارب کا۔ آج یہ ٹرمینل نہ ہوتے، آپ پاکستان میں 10 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سارا سال دیکھتے، آپ پاکستان میں کہ آدھے گھروں میں گیس نہ ہوتی، انڈسٹری نہ چل رہی ہوتی، بہت معیشت کو دھچکا پہنچتا اگر یہ ایل این جی سپلائی چین نہ بنائی جاتی۔ آج ان سے مینیج نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس دور میں جہاں کہ ایل این جی ہماری اپنی گیس سے سستی مل رہی ہے آپ کو، جی جب سے کووڈ ہوا ہے دنیا میں اکنامک کولیپس ہوا ہے، ایل این جی کی قیمتیں اتنی گر گئی ہیں کہ جو پاکستان سے گیس نکلتی اس سے بھی آدھی قیمت تک یا 1/3 قیمت تک ایل این جی آئی ہے۔ 2 سال کے معاہدے ہو سکتے تھے جتنے آپ چاہتے، جو 2 سال تک آپ کو ایل این جی پاکستان کی اپنی گیس سے سستی ملتی۔ جی دنیا انتظار کرتی رہی کہ پاکستان کچھ کرے گا، یہاں یہ سب بیٹھے رہے، اور آج ڈیزل اور تیل پہ بجلی بنا رہے ہیں اور سینکڑوں ارب کا نقصان کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس حکومت کی حقیقت ہے۔ اچھا عباسی صاحب، یہ تو معاملہ ایل این جی کا ہو گیا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے آج کی حکومت کی جانب سے، جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دیا گیا ہے سینٹ الیکشن کو لے کے، اور بنیادی طور پہ جو اوپن بیلٹ ہے اس کے لیے یہ لکھا گیا ہے۔ موقف جو اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ انتخابات کا طریقہ کار آئین میں واضح نہیں ہے۔ سینٹ کا انتخاب الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کرایا جاتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ الیکشن کروانا ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ اب اپوزیشن کا اس پہ کیا موقف ہے، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا حکومت کی مراد جو ہے وہ عدلیہ سے پوری ہو جائے گی؟ دیکھیں، آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر۔ آئین کہتا ہے کہ جو بھی آئین کے تحت ووٹنگ ہوگی وہ سیکرٹ ہوگی، اور ووٹ کا اصول بھی سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوتا ہے۔ اگر ووٹ اوپن ہو، اگر آپ نے ووٹ اوپن کرنا پھر سارے پاکستان کے ووٹ اوپن کر دیں، یہ ترمیم لے آئیں، آئینی ترمیم لے آئیں، اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر سارے پاکستانی کو پتہ ہوگا کہ عارف نظامی صاحب نے کس کو ووٹ دیا ہے، عباسی صاحب نے کس کو ووٹ دیا ہے، سارے پاکستان کو بتا دیں، کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آئین آپ کا یہ کہتا ہے، اور خاص طور پہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک پیچیدہ الیکشن ہے، اس میں آئین کی شک ہے کہ یہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سے ہوگا، تو شو آف ہینڈ سے ووٹ ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ اس کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ یعنی نہ کسی نے آئین پڑھا ہے، نہ کسی نے آئین دیکھا ہے، نہ طریقہ کار دیکھا ہے۔ آج صرف خطرہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے امیدواروں کو ووٹ نہ دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں، صرف ڈر یہ ہے۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا سینٹ کا، کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ جب سینٹ کا چیئرمین بنا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جب ابھی
عدم اعتماد ہوا سینٹ چیئرمین کے خلاف، کسی نے نہیں کہا کہ شو آف ہینڈز ہو، حالانکہ وہاں تو شو آف ہینڈز ہونا چاہیے تھا. اگر کہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ آپ عدم اعتماد کے حق میں یا خلاف ہیں. وہ سیکرٹ بیلٹ ہوا کیونکہ وہاں خریدے گئے ووٹ یا دباؤ سے لیے گئے. تو آج یاد آ گیا ہے کہ اور آئین کو پڑھتا ہے کوئی نہیں، تو سپریم کورٹ صرف آئین کی تشریح کر سکتا ہے، وہ آئین کو بدل نہیں سکتا. آئین بڑا واضح ہے، سنگل ٹرانسفربل ووٹ اور سیکرٹ بیلٹنگ. لیکن افضل صاحب یہ جو آپ نے معاملہ اٹھایا سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے موقع پہ بھی آپ کی بھی کافی کالی بھیڑیں تھیں جن کو آپ نے ایکسپوز کرنا تھا جن کو، تو یہ ایک مسئلہ تو ہے کہ یہ ہماری سیاست کی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کی ایک بنیادی خرابی ہے کہ لوگ اپنا ووٹ اور ضمیر بیچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. جی بالکل، یہ بنیادی خرابی ہے اور سیکرٹ بیلٹ میں اس کا پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ جس خرابی کا آپ نے ذکر کیا یہ عادی خرابی ہے. اصل خرابی تو ووٹ خریدنے والا ہے، اصل خرابی تو دباؤ ڈالنے والا ہے، اصل خرابی تو آئین توڑنے والا ہے، اصل خرابی تو ضمیر فروشی پر آمادہ کرنے والا ہے. اس کے بارے میں ہم کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بات کی جائے نا. آپ تو بات کرتے فلانے نے ووٹ بیچ دیا، بالکل بیچے ہیں. جی خریدنے والے کون تھے؟ ہاں ایک ان باتوں ان سوالات کا جواب آئے گا. یا نہیں خریدنے والے تو اس وقت اس کے بینیفیشری تو یہی تھے جو موجودہ حکمران ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، پھر پہلے ووٹ خریدے انہوں نے، عدم اعتماد انہوں نے ناکام کیا، جبکہ 56 ممبر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے. اگر کوئی بات کرنی تھی تو 56 ممبر کھڑے ہوئے ایک ریزولوشن کے حق میں کہ سینٹ چیئرمین ہٹایا جائے. ووٹنگ ہوئی تو ووٹ کم نکلے. جی 64 لوگ تھے آپ کے. عباسی صاحب بہت جو نون لیگ کی قیادت ہے یا ایون پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اپنے تئیں پتہ ہے کہ وہ 14 لوگ کون ہیں جنہوں نے اس وقت بغاوت کی آپ سے؟ آل دو چلیں سیاسی لحاظ سے نئی نام منظر عام پہ لائیں گے، لیکن کیا قیادت کو پتہ ہے کہ کون سے 14 لوگ تھے؟ دیکھیں، یہ صرف وہ شخص جانتا ہے جس نے وہ ووٹ ڈالا، یا جو سب سے بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. یا جس نے یہ خریدا. میں اور آپ جو بات بھی کریں گے وہ ایک قیاس آرائی ہوگی. اچھا عباسی صاحب، یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا دلچسپ بیان تھا کل. وہ کہتے ہیں کہ بغیر تحریک حکومت نے چاہیے 2.25 سال رہ گئے ہیں، یہ معنی نہیں چلے گا کہ سنوا دیتے ہیں نظامی صاحب عباسی صاحب کو. میرے خیال جو کوٹ اینڈ کوٹ پرائم منسٹر صاحب نے کل جو کہا ہے عباسی صاحب کو سنوا دیتے ہیں. سنوا دے تو بہتر ہے، پھر ذرا بہتر سوال ہو سکے گا. جی ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں، اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ، زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے. جی پرائم منسٹر نے تو یہ باتیں کہیں. تو عباسی صاحب یہ وہ صدارتی نظام کے بڑے گرویدہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں خاص طور پہ امریکہ والا کہ جنوری میں آپ نومبر کے پہلے منگل کو آپ الیکشن کروائیں اور اقتدار منتقل ہو جنوری میں. تو آپ کی پی ایم ایل این کئی دفعہ حکومت میں رہی ہے، تو یہ ہوم ورک جو سیاستدانوں کا ہوتا ہے یہ صرف پریزیڈنشل سسٹم میں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی امریکہ والے میں. یہ باتیں وہ آدمی کرتا ہے جس کو کسی پاکستان کی حقیقت کا علم نہ ہو. امریکہ کے نظام جو ہے وہ صرف امریکہ میں چل سکا ہے، وہاں کے بڑے مخصوص حالات ہیں. دنیا کے اکثر ممالک پارلیمانی نظام پہ چلتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے ممالک جن کے اندر بہت سے ڈائیورسٹی ہو، جن کے اندر ہر قسم کی قومیں آباد ہوں، زبان کا فرق ہو، کلچر کا فرق ہو.
وہاں پر صرف پارلیمانی نظام چل سکتا ہے. ہم نے اس ملک میں پریزیڈنشل نظام رکھا تھا اور آدھا ملک کھویا تھا. آج اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے وہ ایک صدارتی نظام کی سوچ سے ہے. آپ یقین کر لیں, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, ان چیزوں سے مت کھیلیں, یہ ملک نہیں چل پائے گا. اس لیے صدارتی نظام کو تو بالکل بھول جائیں. آج کوشش یہ ہے کہ واپس 58(2)B لائی جائے کہ ایک چیک ہو پارلیمانی نظام پر. یہ نیم صدارتی نظام بھی نہیں چل سکتے, یہ وقت نے ثابت کیا ہے. آج اگر جو نظام چل سکتا ہے اس کی صرف ایک حقیقت ہے کہ آئین کو ماننا شروع کر دیں. اگر آئین آپ کو پسند نہیں ہے ترامیم لے آئیں, ترمیم کر لیں, لیکن آئین سے جب تک انحراف کریں گے, آئین کو توڑیں گے, مروڑیں گے, ملک نہیں چلے گا. آج جو آپ کی خرابیاں ہیں وہ آئین کو توڑنے اور مروڑنے سے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کچھ کورونا کا اور اس کی جو نئی قسم سے متعلق بات ہو رہی ہے. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے, وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, پوری دنیا جس طرح ہر لحاظ سے کووڈ کی وجہ سے لپٹی رہی, اکانومی ہو, صحت ہو, انسانی جانیں ہوں, لیکن اب B117 کوئی نئی قسم سامنے آ رہی ہے. یہ نئی لیتھل کوئی آئی ہے, لیکن دوسری طرف اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ اس کے کوئی اتنا فرق نہیں ہے. اس کے یہ لگ جلدی جاتی ہے لیکن مورٹالٹی ریٹ میں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن برطانیہ اور یورپ نے تو بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا جی اس کو دیکھتے ہوئے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بڑے یہ کووڈ-19 کے سلسلے ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں بھی آپ بڑے براہ راست ملوث رہے ہیں اور ہیں. تو ایک تو ہمیں بتائیے کہ پاکستانی قوم کو یہ ویکسین کب نصیب ہوگی اور وہ چائنیز ہوگی یا کون سی ہوگی, اور دوسرے جو یہ B117 کوئی قوم کے لیے نیا خطرہ ہے. بہت شکریہ عارف بھائی. جہاں تک ویکسین کا سوال ہے تو ہم نے اس وقت تقریباً 14,500 والنٹیئرز کو پاکستانیوں کو لگا چکے ہیں اور الحمدللہ وی ہیو فاؤنڈ اٹ ٹو بی ویری سیف. کسی ایک میں بھی کوئی اینافیلیکسس نہیں ہوا یا کوئی ایسا سیریس ایڈورس نہیں ہوا ایونٹ. زیادہ سے زیادہ 5% میں دردیں ہوئیں, پینز ہوئیں اور تھوڑی سی ان کو جسم بخار کا علامت ہوئی اور وہ ایک دن سے زیادہ نہیں رہی. کسی کو بھی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی اور جن کو ایکٹیو ویکسین لگی ان میں سے کسی کو بھی ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا کہ کرونا یا کووڈ انفیکشن ہوا ہو. اور یہ ہم نے بہت بوڑھوں کو بھی لگائی اور ان لوگوں کو بھی لگائی جن کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, ہارٹ کی پرابلمس ہیں, اور الحمدللہ ان سب گروپس میں سیف رہی. آف کورس ہمارے پروٹوکول میں 18 سال سے اوپر کے لوگوں کو لگائی اور میلز فیمیلز دونوں. پریگننٹ لیڈیز کو ہم نے ایکسکلوڈ کیا اور وہ لیڈیز جو پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو بھی ایکسکلوڈ کیا اور جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں ان کو بھی کیا, جو کہ ایکسٹینڈڈ پروٹوکول ہوتا ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ اس کی جو اینٹی باڈی پروڈکشن ہے اس ویکسین سے وہ بہت اچھی رہی اور کئی گنا بیس لائن سے 20 ٹائمز 50 ٹائمز 100 ٹائمز تقریباً زیادہ رہی. اب ہمارا چوتھا مہینہ ہے اس لیے 4 مہینے تک یہ مینٹینڈ ہے. اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنی دیر تک یہ ٹیٹر مینٹینڈ رہے گا جو پروٹیکٹیو ٹیٹر ہے, اور یہ ایس پروٹین کا ہے. اس لیے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا B117 کا یا اور میوٹیشنز کا, تو ایک کویسچن یہ آتا ہے کہ کیا یہ ویکسینز اور باقی جو ویکسینز ہیں یہ ویلڈ رہیں گی. تو یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے کہ جو یہ ویکسین جو کینسینو کی جو کینیڈا اور چائنا کے اشتراک سے بنی اور بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی نے اس کو لیب میں بنایا اور بعد میں اپ اسکیل کینسینو نے کی,
اور بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی سے ہمارا ویسے ہی کافی کلوز ورکنگ ہے. تو اس ویکسین کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ویکسین وائرس پہ نہیں کام کر رہی. یہ اینٹی باڈیز آپ کی انجیکشن کے بعد وائرس کے اگینسٹ نہیں بناتی، کیونکہ وائرس کا خطرہ یہی رہتا ہے کہ وہ میوٹیٹ کر جائے گی. اور دوسرا وائریون پارٹیکل اتنا بڑا ہے کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی ہونی. تو یہ بنائی گئی ہے اسپائک پروٹینز کے اگینسٹ. ایس پروٹین جو اور ایڈینو وائرس ویکٹر 5 اس کا ہے جس کے تحت یہ بنائی گئی ہے. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اسپائک پروٹینز ڈیمیج کر رہے ہیں وائرس کی، پوری وائرس کو نہیں ڈیمیج کر رہے. اور اسپائک پروٹینز کو ڈیمیج کرنا یا اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب بھی وائرس آپ سانس کے ذریعے انہیل کریں گے خدا نخواستہ، تو اس نے اٹیچ اسپائک پروٹینز جو اس کے اوپر کانٹے ہیں ان سے ہونا ہے آپ کے پھیپھڑے میں ACE2 ریسیپٹر سے. اور ACE2 ریسیپٹرز ہمیں پتہ ہے ہارٹ کی بیماری میں بہت بڑے ہوتے ہیں، بلڈ پریشر والوں میں بہت بڑے ہوتے ہیں، اسموکرز میں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم یہ اسپائک پروٹینز ختم کر دیں گے تو یہ اٹیچ نہیں ہو پائے گی. اور اگر خدا نخواستہ میوٹیشنز ہو جاتی ہیں اس کی، جو کہ ابھی تک سگنیفیکنٹ میوٹیشنز نہیں ہوئی، تو پھر بھی اس نے اٹیچ اسی میکنزم سے ہونا ہے، اسی اسمبلی سے ہونا ہے. اگر وہ اسمبلی نہیں رہے گی تو کوئی بھی میوٹیٹڈ وائرس بھی آپ کے اٹیچ نہیں ہو سکے گی باڈی سے. ڈاکٹر صاحب یہ عام تاثر یہ ہے کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ آیا یہ اتنے ہی افیکٹو ہوگی جس طرح 95% یہ فائزر یا موڈرنا اس ٹائپ کی جو ویکسینز ہیں، یہ اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب، 100% ویکسین تو ابھی تک دنیا میں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئی. یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ اس وقت 39 ویکسینز فیز 3 ٹرائلز میں چل رہی ہیں مختلف ملکوں میں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ پاکستان میں بھی ٹرائل ہم نے 4-5 مہینے پہلے شروع کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ ویکسین کو کمرشلائزڈ طریقے سے اویلیبل ہوگی تو ہمیں پرائرٹی دی جائے گی پاکستان کو، کیونکہ سارے ملکوں نے، اور کوویکس جو ایک یونائٹڈ نیشنز کا اور ورلڈ بینک کا اور WHO کا ایک گروپ بنا ہوا ہے فار پور کنٹریز ویکسین پروویژن کا، اس کا بھی ہم حصہ ہیں. اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جن کنٹریز میں ٹرائل ہوئے ہیں ان کو ہم پریفرنشلی دیں گے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں کانفیڈنس ہو گیا کہ ویکسینز آر ویل ٹالریٹڈ، سیف اینڈ افیکٹو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہاؤ ڈو وی کمپیئر دیم ود موڈرنا یا فائزر، تو میں تقریباً ان کی ایفیکیسی اتنی ہی ہے، بٹوین 95 to 96%، 97%. اور یہ تینوں کمپیریبل ہیں. بلکہ اس کے بعد جو سپوٹنک 5 ہے جو رشین، وہ اس کی ایفیکیسی تھوڑی سی کم ہے، 92% ہے. تو یہ تقریباً اسی میں سارے ہیں افیکٹو. اور اسی لیے ابھی یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر آپ 2 ڈیفرنٹ ویکسینز ایک ہی وقت میں دے دیں، اور FDA نے یہ اپروو بھی کر دی، اور یہ ٹرائل آج دوسرا دن ہو گیا شروع ہوا ہے امریکہ میں، کہ آپ سپوٹنک 5 ایک طرف لگا دیں اور ایک طرف موڈرنا کی لگا دیں تو شاید اینٹی باڈی ٹیٹر بہتر آ جائے. ہماری پاپولیشن میں جب ہم اسی سے ایز اے مونوتھراپی اتنا اچھا ٹیٹر لے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہوگی. حالانکہ ہمارا لائنڈ اپ ہے کہ یہ ہم اس ہفتے وائنڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ اسی سال 2020 میں یہ ٹرائل. تو ہم سپوٹنک کا شروع کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد فلنڈرز یونیورسٹی کا جو کہ ایک انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے جو ہمارا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے بنی ہے، اس کے ٹرائلز ہم شروع کریں گے. وقت کام ہے. میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مختلف اسپیکولیشنز ہیں کہ ایک ہے کہ 2024 سے پہلے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوگی. یہ کب پاکستان میں اویلیبل ہوگی اور اس کی کیا قیمت ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا، اور پرائسنگ جو دینی ہے وہ ڈریپ نے دینی ہے. لیکن میرا جو ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر کینسینو کی ویکسین کو یہ کمرشلائز کریں گے، جس کا ہم نے ٹرائل کر چکے ہیں ابھی 14,000 پہ اور 18,000 پہ ہم نے ختم کرنا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ $3 سے $4 سے یا $5 سے میکسیمم زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں انسٹیٹیوشنل پرچیزز بھی ہوں گی، گورنمنٹ کی پرچیزز ہوں گی، اور پرائیویٹ بھی لوگ خریدیں گے. اگر فائزر کی لی جائے گی تو وہ $20 کے قریب ہے. اگر یہ موڈرنا کی لی جائے گی وہ $35 کے قریب ہے. اینڈ اوبویسلی یہ نیگوشیشن کا معاملہ ہے، اور کوویکس کے تحت اگر ملے گی، جیسے پور کنٹریز کو کوٹا ملنا ہے، تو یہ اور بھی کم ہو جائے گی.
میرا خیال ہے کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے جی تاریخ کا حصہ وائرس نے ملکوں میں تبھی بننا ہے جب 75% آبادی کو آپ یہ لگا چکے ہوں گے اور ہرڈ امیونٹی آپ کریٹ کر چکے ہوں گے، اور جتنی جلدی کریں گے، دیکھیں ہر گھنٹے میں ہم اس ملک میں 3 یا 4 ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو یہ ان ایکسیپٹیبلی ہائی موٹیلٹی اینڈ وی مسٹ ایکٹ ویری فاسٹ. اور یہ یونیورسٹی کا نہیں کام، یہ تو کمرشل. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، پروگرام کا. وغیرہ نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.